नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह सौद, ये सूरत भी जो है मक्की है और इसमें जो है एक खास वाक़े की तरफ इशारा है जो कि अबू जहल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका जिक्र आगे आएगा और हम इसमें करेंगे। और इस सूरत में हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी खास तौर से उनके वाक़यात की तरफ भी इशारा है कि किस तरह वो अल्लाह ताला के तरफ रुजू करने वाले बंदे थे। इतना कुछ होने के बावजूद वो अल्लाह का शुक्रगुजार, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे। तो सौद जो है ये हुर्फ़ मुक़त्तात है जिसके मायने अल्लाह ही जानते हैं, उसके अलावा हमें नहीं पता। ठीक है। सौद वल कुरानिल वल कुरानी, और कसम है कुरान की। अब देखिए वाओ यहाँ पर जो है कसम के लिए इस्तेमाल हुआ है। और मैंने बताया था आपको कि जब वाओ कसम के लिए आता है तो अपने से जिस इस्म के आगे वो आता है उसको ज़ेर कर देता है, ज़ेर में बदल देता है। जैसे वल्लैली कसम है रात की, वल फज्र कसम है फज्र की, यहाँ पर है वल कुरआनी कसम है कुरान की। तो इससे क्या पता चल रहा है, वाओ जो है ये कसम के लिए है। और कुरान जो है, जब अहले अरब को एक खास बात थी, किसी चीज की इम्पोर्टेंस या किसी चीज का की तरफ इशारा कराना होता था उसकी इम्पोर्टेंस की तरफ, तो कसम खाई जाती थी। किसी बात में जोर पैदा करने के लिए कसम खाई जाती थी। और अल्लाह ताला को कसम खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी चीज की इम्पोर्टेंस बताने के लिए जो है यहाँ पर कसम खाई गई है। और कुरान जो है वो मामूली चीज नहीं है, वो अल्लाह ताला का कुरान है, अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की बातें हैं। ठीक है, तो इसकी कसम खा के कह रहे हैं अल्लाह ताला कि कसम है कुरान की, जी मतलब वाला, जिक्र नसीहत वाले की। कुरान नसीहत वाला। कुरान क्या है? कुरान एक नसीहत है हमारे लिए। और जिसको नसीहत चाहिए हो उसको क्या करना है? उसको कुरान को पकड़ना है। कुरान को पकड़ कर ही, कुरान को थाम कर ही जो है वो नसीहत मिल सकती है। तो कसम है कुरान, कसम है कुरान की नसीहत वाले की। बल्कि अल्लदीना, वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया। कफरा यकफुरू से फिल माजी है ये। फी इज्जतिन, इज्जत में यानी तकब्बुर में। यहाँ पर इज्जत किसकी तरफ इशारा है? तकब्बुर में है। व शिकाक, क्योंकि इज्जत मतलब जो अपने आप को बहुत इज्जत वाला समझता है उसके अंदर तकब्बुर भी होता है। क्योंकि इज्जत जो है वो किसके हाथ में है? बार बार हम कुरान में पढ़ चुके हैं, इज्जत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। और अल्लाह ताला को जिसकी इज्जत करानी होती है, अल्लाह ताला पहले आसमानी दुनिया में उसकी इज्जत कराते हैं और फिर जमीन में उसकी इज्जत उतार दी जाती है, जो वाकई इज्जत वाले होते हैं। तो इसलिए इज्जत की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अल्लाह ताला के हाथ में है। हमें तो अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े इंसान जो थे वो इज्जत वाले, वो कौन थे? पैगंबर थे। लेकिन लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की, लोगों ने उनको बहुत सताया, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया। लेकिन अल्लाह ताला ने कि यहाँ उनका मकाम जो है और मर्तबा जो है वो बहुत बड़ा है। तो बल्कि वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, फी इज्जतिन तकब्बुर में, इज्जत में है, व शिकाकिन और मुखालफत में है। मुख शक से बना है, शीन काफ काफ, शक। शक किसको कहते हैं? मुखालफत को। हाँ, अब मुखालफत, अब इसमें कई मायने लिए गए हैं। जैसे कि इंसान जो है उसके अंदर नफ्सियाती खराबियां होती हैं, अनापरस्ती होती है, तकब्बुर, गुरूर, अपने आप को इज्जत वाला समझना, मुखालफतें करना दूसरों की। ये किसकी सिफात थी? ऐसे लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया। तो बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तकब्बुर में हैं और मुखालफत में हैं, बड़ी मुखालफत में हैं। कम, कितनी ही, अहलकना, हलाक कर दी हमने, अहलका युहलिकू से अहलकना, हलाक कर दी हमने, मिन कब्लिहिम उनसे पहले। कब्ल मतलब पहले, उनसे पहले, मिन कर्निन उम्मते। कर्ण किसको कहते हैं? जनरेशन को। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन आती है उसे कर्ण कहा जाता है। उम्मते, फनादऊ,
تو انہوں نے پکارا، نادا ینادی سے، نادو فعل ماضی، تو انہوں نے پکارا، ولاتا اور نہیں تھی، لاتا، یہاں پر یہ جو لاتا ہے نا یہ نہیں کے معنوں میں ہے، لا کے معنوں میں ہے، اور تا کا یہاں پر اضافہ کر دیا گیا، تا کو یہاں پر بڑھا دیا گیا، جیسے کہ سما آتا ہے نا، سما میں کبھی کبھار سمتا بھی بول دیتے ہیں اس کو، اسی طرح مناسن جو ہے وہ ناسا ینوسو کا مصدر آتا ہے، جیسے کہ آگے ہے، تو یہ جو ہے نا ماتا، لاتا، لاتا جو ہے یہ لا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تا کا اضافہ کر دیا گیا، کبھی کبھار کر دیا جاتا ہے، اور انہوں نے پکارا، ولاتا اور نہیں تھی ہینا اس وقت، مناسن کوئی پناہ گاہ، مناسن، مناس کہتے ہیں نون واؤ سواد سے بنا ہے، نجات، بھاگنا یا پیچھے ہٹنا، اس کے لیے آتا ہے یہ، اور یہ جو ہے مناسن ہے یہ ناسا ینوسو سے بنا ہے، فعل ماضی ناسا، فعل مضارع ینوسو، ٹھیک ہے، بھاگنا، پیچھے ہٹنا، اور اس نہیں تھی اس وقت کوئی پناہ گاہ، یعنی کوئی بھاگنے کی جگہ یا کوئی پیچھے ہٹنے کی جگہ۔ اب یہاں پر کیا کہا کہ کیا یہ مشرکین مکہ، اشارہ کس کی طرف ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف، کہ مشرکین مکہ جو ہیں اس بات پر غور نہیں کرتے، اس بات پر دیکھتے نہیں ہیں، دھیان نہیں دیتے کہ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی، اور انہوں نے پکارا، یعنی ہلاکت کے وقت پکارا، کس وقت پکارا؟ ہلاکت کے وقت پکارا، تو اس وقت ان کے لیے کوئی بھی بچنا نہیں تھا یا پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کوئی ایسی پناہ نہیں تھی کہ وہ بچ پاتے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بھاگنے کا وقت کون سا وقت ہے؟ یہ جب آخری وقت ہوتا ہے، چاہے جتنا چلاؤ، اس کا چیخنا اور چلانا جو ہے وہ بالکل بیکار ہے، جیسے کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو کیا کہتا ہے کہ میں اب ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اس وقت جو ہے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر اس وقت جو ہے پکار سنی نہیں جاتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تا آیا ہے نا، ہین کے وقت میں بھی آیا ہے، کہ نہیں اس وقت، ہینا کس کے لیے آتا ہے؟ ہینا وقت کے لیے آتا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے تا جو ہے وہ ہینا کے لیے بھی آیا ہے، ہین کے لیے بھی، یعنی اس کو اس میں جو ہے مبالغہ پیدا کرنے کے لیے۔ بہرحال لاتا کو کے معنی ہم نہیں ہی کریں گے، اور نہیں تھی اس وقت کوئی بھاگنے کی جگہ، یعنی جب ان کے اوپر عذاب آیا، جب وہ قوم جو ہے انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، تو اس وقت ان پر عذاب آیا، اور پھر اس وقت انہوں نے جب پکارا، وہ ایمان لائے، تو ان کا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا انہوں نے غور اور فکر نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا؟ وہ عجیبو، اور انہوں نے تعجب کیا، عجبا یا عجیبو، عجیبو یہ جو ہے فعل ماضی ہے، عجیبہ سے بنا ہے، عین جین با، عجیبہ فعل ماضی، یعجبو فعل مضارع، اعجب فعل امر، عجیبو فعل ماضی، اور انہوں نے تعجب کیا، ان کے جاءہم آ گیا ان کے پاس، جاء یجیء سے آ گیا ان کے پاس، منذرون ایک ڈرانے والا، انذرا ینذرو سے، منذرون ایک ڈرانے والا، منہم ان میں سے، وقالا اور کہا، الکافرون کافروں نے، ہاذا یہ ہے، ساحر جادوگر، کذاب جھوٹا، بہت جھوٹا، کذاب کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ جھوٹے کو کذاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعجب کیا، کیونکہ پچھلی صورت میں یہی تھا کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ توحید کی طرف بلا رہے تھے، ان کو چاروں طرف ان کا دھیان دلانے کی کوشش کر رہے تھے، ان پر ان کو جو ہے کہ کائنات کی نشانیاں دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھو، پچھلی قوموں کو کہا گیا کہ ان کی قوم کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف دیکھو کہ انہوں نے کیسے رجوع کیا، اب یہاں ان پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دھیان نہیں دیا، اسی کے سیکوینس میں کیا انہوں نے دیکھا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لاسٹ میں کیا بتایا گیا تھا کہ
پچھلی صورت میں سورہ صافات کے آخر میں کہ انہوں نے جو ہے دعا کی تھی اگر ہم جو ہے ہمارے پاس کوئی نبی ہوتا یا ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی تو ہم سب سے زیادہ ہدایت والے ہوتے اور سب سے زیادہ ہم مومن ہوتے، ماننے والے ہوتے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس آ گیا، ڈرانے والا آ گیا، لیکن انہوں نے تعجب کیا۔ ان کے پاس ایک نبی آ گیا، انہوں نے اس کا تعجب کیا، اور بلکہ کیا کہا، یہ تو جھوٹ ہے۔ یعنی وہی کو کیا کہا، یہ وہی جو ہے یہ تو جھوٹ ہے، یہ جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے۔ کیا جعلا، اس نے بنا لیا، جعلا یجعلو سے کیا اس نے بنا لیا، آلہتا بہت سے معبودوں کو، الہن ایک، الہن معبود، واحدن ایک ہی معبود، ان ہذا بے شک یہ، لشیء ایک چیز ہے، عجابن بہت عجیب، یعنی یہ تو بہت عجیب چیز ہمارے پاس لے کر آئے ہیں۔ اتنے سارے معبود ہمارے منع کر دیے، ریجیکٹ کر دیے، صرف ایک ہی معبود، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے معبود نہ ہو، بس ایک ہی معبود ہو؟ تو کیا انہوں نے بنا لیا بہت سے معبود کو ایک ہی معبود؟ یہ تو بہت عجیب چیز ہمارے پاس لے کر آئے ہیں۔ فن تلقا تو چل دیے، ان تلقا ینطلقو سے تو وہ چل دیے، تو لام قاف، ون تلقا یہ فعل ماضی ہے، چلے جانا، وہ چل دیے، ٹھیک ہے، اٹھنا، اٹھ کر کھڑے ہونا اور چلے جانا، یہ انطلاقہ ہوتا ہے۔ انطلاقہ وہ چل دیے، ملاؤ سردار، منہم ان میں سے، ان کے، امشو چلو، مشا یمشی سے، امشو فعل امر ہے یہ کہ چلو، وصبرو اور جمے رہو، صبرا یصبرو سے، اسبرو صبر کرنا کیا ہوتا ہے، جم جانا، ایک بات پر جم جانا، ایک جگہ پر جم جانا، اور جمے رہو، علی آلہتکم اپنے معبودوں پر، اپنے الہ پر، اپنے معبودوں پر، ان ھذا بے شک یہ، لشیء ایک چیز ہے، یرادو جو ارادہ کی جا رہی ہے، ارادہ یریدو سے، یرادو مضارع مجہول جو ارادہ کی جا رہی ہے، ما نہیں، سمینا ہم نے سنا، سمیع یسمعو سے، سمیع نہیں ہم نے سنا، بہذا یہ، فی ملتی ملت میں، دین میں، الآخرتی پچھلے یا دوسرے دین میں یا پچھلے دین میں، ان نہیں ہے، ہاذا یہ، الا مگر، اختلاقن من گھڑت، انطلاق اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات، مصدر ہے یہ، من گھڑت بات، یہ تو ایک من گھڑت بات ہے۔ اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے، یہ دیکھیں کہ ابو طالب کی مجلس سے وہ لوگ چل دیے، جب حضرت ابو طالب بیمار پڑ گئے تھے تو قریش کے سرداروں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا آخری وقت ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر بزرگ سے بات کرنی چاہیے، وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا جو ہے وہ چکا دیں، تو اچھا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور بعد میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ کریں اور عرب کے لوگ ہمیں تانا دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھے تو وہ لحاظ کرتے رہے اور ان کے مرنے کے بعد فوراً ان کے بھتیجے پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہوا، یہ مسند احمد، نسائی، ترمذی وغیرہ سب میں یہ روایت آتی ہے صحیح احادیث میں۔ پھر اور کون کون چل دیے اس میں سے، آس بن وائل تھے، اسود بن مطلب تھے، عقبہ بن ابو معید تھے، اور یہ سب تھے، وہاں پر پہنچے، پہلے خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی، پھر بعد میں اپنی بات پیش کی اور کہا کہ ہم یہاں پر آپ سے ایک بات کرنے آئے ہیں، اپنی بات ایک رکھنے آئے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمارے دین پر ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں اور اس کا دین اپنا لیں، اور وہ اپنے دین کو اچھا بتاتا ہے، وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے اور یہ کوشش نہ کرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اس شرط پر آپ ہماری صلح کرا دیجئے حضرت۔ اور پھر اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، یہ قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم ایک انصاف کی بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ ان کا اور ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جو قریش نے، سرداران قریش نے ان کو بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جس کو اگر یہ لوگ مان لیں تو عرب ان کا تاج فرمان اور عجم ان کا اطاعت گزار ہو جائے۔
یعنی ساری دنیا ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ سٹپٹائے اور ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ ایسے مفید کلمے کو کون رد کر سکتا ہے، یعنی اتنے فائدے مند کلمے کو کون ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ پھر کچھ سنبھلے اور بولے کہ کیا کیا کہتے ہو تم؟ اگر بس تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم تو ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس پر وہ سب اکٹھے کھڑے ہوئے اور باتیں بناتے ہوئے، کپڑے جھاڑتے ہوئے، اور جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے اسی وقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور اس کا انکار کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے ان آیتوں میں کہ انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعجب کیا کہ پہلے تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس کوئی ہدایت والا آتا، کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب آتی، آسمانی کتاب آتی یہودی اور عیسائی کی طرح، تو ہم ضرور ایمان لے کر آتے ان کے اوپر۔ لیکن اگر جب رسول اللہ آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود کو مانے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی بات مانی، اٹھے، کھڑے ہوئے اور چل دی، اور کیا کہا کہ اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ یہ تو ایک عجیب چیز ہے جو ارادہ کی جا رہی ہے، یعنی یہ تو من گھڑت باتیں ہیں اور ہمیں ہمارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پرانے دین میں، اپنے پرانی ملت میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی، یہ تو من گھڑت بات ہے۔ آیت نمبر 8 انزلہ، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ ہی اس کلمے کو پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اپنے باپ دادا اور قوم کے بڑوں کے دین پر ہی رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت ابو طالب بیمار تھے اور اسی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہوا۔ اور جب آخری وقت میں رسول اللہ ان کے پاس بیٹھے تھے تو جو قوم کے سردار تھے انہوں نے جو ہے، یا ابو جہل جو تھا، ابو جہل ان کے پاس آ کر بیٹھا اور ان کو ایمان لانے نہیں دیا، اور وہ اسی حالت میں کفر میں ان کا انتقال ہوا۔ انزلہ، کیا نازل کی گئی ہے، یعنی قوم کے سردار ہی کہہ رہے ہیں انزلہ، کیا نازل کی گئی، انزلہ ینزلو سے، علیہ اس پر، ذکر نصیحت، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، بلکہ ہم وہ، فی شقن شک میں ہیں، من ذکری میرے ذکر سے، بلکہ لما ابھی تک نہیں، یذوقو انہوں نے چکھا، ذاقہ یذوقو سے، العذابی میرا عذاب، یعنی کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ یہ جو ہے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل غلط، جھوٹ اور بے سند باتیں ہیں، یعنی کوئی ان کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی عجیب سی باتیں ہیں یہ۔ اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نظر نہیں آئے اور کوئی نظر نہیں آیا قرآن جو ان پر نازل کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا ہمارے بیچ میں سے۔ کیونکہ ایک جگہ آتا ہے نا قرآن میں کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین العظیم، یعنی ان دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی مکہ اور طائف میں سے جو بڑے شہر تھے، ان دونوں میں سے کوئی جو بڑا بڑا آدمی تھا اس پر قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت تقسیم کرنے والے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر کہ بلکہ ابھی تک نہیں انہوں نے چکھا میرا عذاب، ان پر میرا عذاب نہیں آیا، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب میرا عذاب ان پر آ جائے گا اور اس وقت پھر ان کی بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، جیسے کہ پرانی قومیں گزر چکی اور جب عذاب آیا تب انہوں نے وہ ایمان لے کر آئے، لیکن جب ایمان لائے گا، جب ہمارا عذاب آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایمان لانے کا۔ کیا عندہم ان کے پاس ہے، عندہ مطلب پاس، ہم ان کے پاس ہے، خزائن خزانے، رحمت کے، رب کا آپ کے رب کے، العزیز جو بہت زبردست ہے، وہاب بہت عطا کرنے والا ہے، وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا، وہبا یہیبو سے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں نا ربنا حب لنا، عطا کر ہمیں، فعل امر ہے یہ، حب دعا میں فعل امر آتا ہے، یہ کیا ہے؟ وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ کیا ان کے پاس خزانے ہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے درمیان میں سے صرف وہی ملے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل کرنے کے لیے، ہم نہیں ملے قرآن نازل کرنے کے لیے، یا جو دو شہر ہیں بڑے بڑے ان میں سے کوئی اور نہیں ملا نازل کرنے کے لیے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
کہ کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں جسے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے والے ہوں، تقسیم کرنے والے ہوں، بلکہ اللہ ہی ہے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ یا لہم ان کے لیے ملکو بادشاہت ہے، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، فلیرتقو تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں، یرتقو فلیرتقو کا مطلب تو ارتقو، لام یہاں پر جب آ جاتا ہے تو کس کے لیے آتا ہے؟ چاہیے کے لیے آتا ہے، تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں۔ را قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعل ماضی ارتقا آخر میں یا آتا ہے، ارتقا فعل مضارع یرتقی فعل امر ارتقی، تو یہ فعل امر ہے ارتقو، تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں، فی الاسباب راستوں میں، آسمان کے راستوں میں، جندن ایک لشکر، جندم ماں ایک حقیر سا لشکر۔ دیکھیں جند کہتے ہیں لشکر کو، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ماں ہے نا، یہ ماں جو ہے ایک تو تعجب کے لیے جب کوئی بات ہوتی ہے بہت زیادہ تعجب، اس کے لیے بھی ماں آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا نعم ماں، کتنا اچھا ہے، کتنا الگ ہے، کتنا اچھا ہے، ایسے جندم ماں ایک حقیر سا لشکر، ایک چھوٹا سا لشکر، ہنالکا اسی جگہ، محزوم محزوم شکست کھانے والا ہے، ہار جانے والا ہے، من الاحزاب گروہ میں سے، احزاب گروہ میں سے، یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے سوال جواب کر رہے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے۔ پہلا یہ کہ ان کے پاس کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں جس کو وہ تقسیم کر رہے ہوں، بانٹ رہے ہوں، بلکہ یہ تو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، بلکہ یہ تو خود اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ان کے پاس جو ہیں کیا وہ آسمان اور زمین کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں وہ آسمان اور زمین کے؟ ٹھیک ہے، اگر ہیں تو آسمان پر چڑھ جائیں، آسمان پر چڑھ کر اور روک دیں، رسالت کو روک دیں، جو قرآن نازل ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر دکھائیں۔ وہ اگر وہ آسمان کے مالک ہیں اور آسمان پر چڑھ سکتے ہیں تو چڑھ کر دکھائیں۔ عجیب سی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہ لوگ تو ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو ہار جانے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کوئی ٹک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کوئی رہ سکتا ہے؟ لیکن وہ اس قرآن کا اعتراض کر رہے تھے، اس قرآن کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ کذبت جھٹلایا، یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لشکر، یہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کے جیسے اور بھی آئے پہلے، اور بھی بہت ایسی ایسی قومیں آئیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان سے پہلے ان سے بڑی اور طاقتور قومیں آئیں، انہوں نے جھٹلایا، کذبت جھٹلایا فعل ماضی ہے یہ، کذبا یکذبو سے آخر میں تا ہے نا، جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح نے، وعاد اور عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، ذل اوتاد میخوں والے نے، اوتاد وتد سے بنائے میخوں والا، کہتے ہیں کہ فرعون کا لشکر یعنی وہ اتنے زیادہ تھے، الگ الگ جگہوں پر جب وہ پڑاؤ ڈالتے تھے تو اتنی کیلیں زمین میں گاڑ دیتے تھے، یعنی اتنے خیمے لگے ہوتے تھے، خیموں کی وجہ سے گاڑتے تھے، جب دور سے نظر آتا تھا تو کیلے ہی کیلے نظر آتی تھی، اس کے لیے کہا ہے میخوں والے، اوتاد، اور جب سزا دیتا تھا تو ایسے ہی ہاتھوں میں کیلے گاڑ کر ایسے ہی لٹکا دیا کرتا تھا، اس لیے اس کو میخوں والا کہا گیا۔ تو کیا کہا کہ ان کے واقعات کئی مرتبہ گزر چکے، کتنی بار اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ غور کرو، پیچھے دیکھو، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا، اور یہی قومیں ہیں، بہت بہت طاقتور تھے یہ، قوم نوح علیہ السلام کی قوم سب سے زیادہ مخالفت کرنے والی، سب سے زیادہ طاقتور، پھر قوم عاد تم سے زیادہ طاقتور تھی، قوم یہ فرعون میخوں والا یہ کم طاقتور تھا، کس طرح کے بڑے بڑے عذاب دیتا تھا، کتنے برے برے عذاب دیتا تھا، ان سب نے جھٹلایا، تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، وہ سمود اور سمود نے، وہ قوم لوط اور قوم لوط نے، وہ اصحاب الایکا اور ایکا والوں نے، اولئکا وہ یہی ہیں، احزاب گروہ، یعنی یہ سارے گروہ، ان سب نے جھٹلایا،
کہ इन सब ने घमंड किया, अपने रसूलों का इनकार कर दिया, तो देखो इनका अंजाम क्या हुआ। इन नहीं है, इनका यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है। कुल्लुन नहीं सबने, इल्ला मगर, कज़्ज़बा झुटलाया, रसूलों को जमा है ये, रसूल की जमा रसूल है, रसूलों को फहक का तो साबित हो गई इकाब, मेरी सजा, इकाबी मेरी सजा। यानी ये जो नहीं आया है ना यहाँ पर शुरू में, ये किस लिए आया है कि ये सब ईमान नहीं लाए थे, बल्कि इन्होंने झुटलाया, रसूलों को झुटलाया, और इन पर बात साबित हो गई, हक साबित हो गए, मेरी सजा साबित हो गई इन पर। क्योंकि अल्लाह ताला ने यही वादा किया ना, अगर तुम इनकार करोगे तो अल्लाह ताला का अजाब आएगा। सारे रसूल आए, रसूलों ने यही कहा, अगर अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आओगे तो अल्लाह ताला बहुत नेमतों से नवाजेंगे, आसमान से भी बारिश बरसेगी, जमीन भी खूब देगी। लेकिन अगर इनकार करोगे तो फिर अल्लाह ताला का अजाब आएगा, दुनिया में भी सजा मिलेगी और आखिरत में भी सजा मिलेगी। लेकिन क्या किया, उन सब कौम ने झुटलाया। तो मुशरिकीन से कहा जा रहा है, मुशरिकीन मक्का से कहा जा रहा है, देखो इनसे इबरत हासिल करो और अपने आप को बचाओ, नसीहत हासिल करो इन वाकयात से। वमा, और नहीं, यंजुरू वो इंतजार करते, नजरा यंजुरू से, हा उलाई ये लोग, इल्ला मगर, सही हतन एक चिंगाड़ का, एक चीख का, वाहिदतन एक ही चीख का, माँ नहीं होगा, लहू उसके लिए, मिन वफाक कोई वक्फा, वफाक ढील को कहते हैं, गैप, रुजू करना, वक्फा मुद्दत के लिए बात है। बेसिकली वफाक कहते हैं जमाने की वो मुद्दत जो दूध धोते वक्त दो धारों के दरमियान होती है। मतलब यानी जब दूध धोते हैं ना, दूध निकालते हैं, एक धार और दूसरी धार के बीच में जितना गैप होता है उसको वक्फा कहा जाता है। यानी कितना कम गैप होता है ना, एक धार जब दूसरी धार निकाली जाती है। तो इसमें कह रहे हैं कि कोई वक्फा नहीं मिलेगा। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इन सब ने अपने 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 नबी को झुटलाया, और इनको एक जरा सी भी ढील नहीं दी गई, जरा सा भी गैप नहीं दिया गया, जरा सा भी वक्फा उनको नहीं मिला, और एक चिंगाड़ थी बस, और वो सब बुझ कर रह गए, है ना। और अल्लाह, जैसे कि मैंने बताया ना, सही हतन भी एक चिंगाड़ के लिए आता है, और वाहिदतन भी लगा दिया। यानी इसका मतलब क्या, कि एक ही चीख बस, दूसरी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही चीख से सारे के सारे जहां थे और वहीं के वहीं रह गए। जब अजाब आया, हर अजाब, हर कौम में जब भी अजाब आया तो पहले एक चीख थी, उससे वो सब हलाक हुए। इसी तरह जब सूर फूका जाएगा तो एक आवाज ही होगी और उससे सब हलाक हो जाएंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि इनसे नसीहत हासिल करो। वकालू, और उन सब ने कहा, रब बना, ए हमारे रब, अज्जिल जल्दी दे, अज्जला यु अज्जिलू से अज्जिल जल्दी दे, लना हमें, पितना हमारा हिस्सा। तित, तित के मायने होते हैं किताब और हिस्से के। कबला पहले, यौमिल हिसाब हिसाब के दिन से पहले। यानी मुशरिकीन की बेवकूफी यहाँ बताई जा रही है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब के बारे में उनको बताते थे कि पहले अजाब से कुछ नसीहत हासिल करो, पहले कौमों से नसीहत हासिल करो, तो वो क्या कहते थे, निडर होते हो जाते थे, और निडर होके क्या कहते थे, अच्छा हमें आप अजाब से डरा रहे हैं, ठीक है लाकर दिखाइए अजाब। और अपनी हट धर्मी में क्या कहते थे, अल्लाह ताला हम पर अजाब लाकर दिखाओ, और जो कयामत का दिन है या यौम हिसाब का दिन है, हमें तो उससे पहले अजाब लाकर दिखाओ। यानी जल्दी मांगते थे अजाब की। किस लिए, झुटलाते थे, किसको झुटलाते थे, रसूलुल्लाह को झुटलाते थे। और यही कहा जा रहा है कि जब अजाब उन पर आ जाएगा ना, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब कयामत आएगी, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तो बुरी तरह ये लोग घबरा जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी उनकी। इस वक्त तो वो अजाब मांग रहे हैं, लेकिन जब सूर फूका जाएगा तो उस वक्त जो है ये रोएंगे और अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएंगे। ऐसे ही होता है ना आज भी, कि हम लोगों को समझाते हैं, कुछ कहते हैं, और कि मान जाओ, अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ वरना गुनाह मिलेगा, या ये होगा, या पिछली कौमों को देखो,
یا ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے سارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، تو کیا کہتے ہیں جب آئے گا نا وہ وقت تب کی تب دیکھی جائے گی. دوسروں کو ہم دوش دیتے ہیں. آج یہی ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں نا تو دوسروں کو دوش دیتے ہیں. مسلمان بھی کہتا ہے مسلمان تو سدھرنے والے ہیں ہی نہیں، حالانکہ ہم خود بھی نہیں سدھرتے، لیکن دوسروں کو کہتے ہیں مسلمان تو سدھرنے والے ہی نہیں، اس لیے ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، مسلمان تو ایسے ہی رہیں گے. اور خود بھی ہم مسلمان ہیں اور خود بھی ہم نہیں سدھر رہے. پھر دیکھیں رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے، اسبر، صبر کیجیے، صبرا یسبرو سے اسبر، صبر کیجیے، علامہ اس پر جو یقولون وہ سب کہتے ہیں، قالا یقولو سے یقولون فعل مضارع، وہ سب کہتے ہیں، وَاسْکُر اور ذکر کیجیے، ذکرا یسکر اسکر، عبدنا ہم ہمارے بندے، عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو، انا لگ گیا ہمارا بندہ. یہ بہت پیار بھرا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، میرا بندہ، ہمارا بندہ، داؤد داؤد کا، ذل ایدی جو طاقت والا تھا، ذا مطلب والا، ایدی کہتے ہیں ہاتھ والا. ہاتھ والا مطلب ہاتھ جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے طاقت کی، یعنی ہاتھوں والے تھے، وہ قوت والے تھے، طاقت والے تھے. عرب میں جب دعا دیتے تھے یا اب بھی جب دعا دیتے ہیں کسی کو یا کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں سلم اللہ یدئی کا، اللہ تیرے دونوں ہاتھ سلامت رکھے. یعنی جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے اور جب وہ دعا دیتے ہیں، یعنی جب تک ہاتھ سلامت رہتے ہیں تو انسان محتاج نہیں ہوتا نا. اور کوئی تو اس میں کیا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ طاقت کی علامت ہے. تو اس لیے کیا کہا داؤد علیہ السلام ذل ایدی جو طاقت والے تھے، انہو بے شک وہ اواب بہت رجوع کرنے والے تھے. اواب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانے والے، بہت رجوع کرنے والے. اب یہاں پر داؤد علیہ السلام کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی. اب یہاں پر داؤد علیہ السلام کا ذکر کیوں آ گیا؟ یعنی اتنی ساری قومیں گزری، سب کے پاس طاقت تھی، سب کے پاس سب کچھ تھا، اللہ تعالیٰ نے مال دی، اولاد دیے، سب دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، اپنے رسولوں کو جھوٹا قرار دیا، اپنے رسولوں پر ایمان نہیں لائے، بلکہ کچھ کا تو قتل انہوں نے کیا، کچھ نبیوں کا قتل کیا ہے نا، اور کچھ کو جھٹلا دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑو، بلکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا بتایا نافرمانوں کے بارے میں. فرعون بھی تھا ایک طرف، فرعون کے پاس سب کچھ تھا، بادشاہت بھی، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس کے پاس. ایسے ہی باقی کے قوم. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب دیکھو میرے بندے داؤد کی طرف، وہ سرکش نہیں تھے بلکہ شکر گزار تھے، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت معجزے دیے تھے، ان کو ایسی بادشاہت دی تھی، ایسی بادشاہت تو فرعون کے پاس بھی نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجیے، جب بھی پریشان ہوتے تھے میری طرف رجوع کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کیا کوالٹی بتا رہے ہیں؟ رجوع کرنے والے، اواب. جب بھی ہم پریشان ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز حاجت پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور یہاں پر صرف داؤد علیہ السلام کی ہی مثال کیوں دی گئی جبکہ سارے ہی پیغمبر رجوع کرنے والے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس دنیاوی مال دولت کی کثرت تھی، وہ ان کے پاس بہت کچھ تھا، سب کچھ تھا، پہاڑ بھی مسخر تھے ان کے پاس، لوہا بھی ان کے ہاتھوں میں جو ہے موم بن جاتا تھا، لوہا بھی ان کے لیے مسخر تھا، طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن صرف اور صرف اللہ کے طرف ہی رجوع کرنے والے تھے. تو کیا کہا؟ بہت رجوع کرنے والے تھے. انا بے شک ہم نے سخرنا مسخر کر دیا، کام پر لگا دیا، تابع کر دیا، سخرا یسخرو سے سخرنا، الجبالا پہاڑوں کو، معہو اس کے ساتھ، یسبینا وہ تسبیح کرتے تھے، سبہا یسبہو سے، یسبینا وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی شام کو، والاشراقی اور صبح کو، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کی بہت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور آپ ہر رات تہائی رات تک تہجد میں کھڑے رہتے، ایک دن بعد یا ایک دن ہمیشہ روزے سے رہتے، مطلب ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن گیپ دیتے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند حضرت داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز
اور انہی کے روزے تھے. آپ آدھی رات کو سوتے اور تہائی رات قیام کرتے اور چھٹا حصہ رات کا پھر سو جاتے تھے. وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن نہ رکھتے. اور جب وہ جہاد میں جاتے، جنگ پر جاتے تو پیٹھ نہ دکھاتے، پیچھے نہ مڑتے. اور وہ ہر حال میں، ان کے اوپر کیسے بھی حالات ہو، اپنے ہر حال میں وہ اللہ کی طرف رغبت اور رجوع کرتے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی ان کے ساتھ مسخر کر دیا. اور وہ آپ کے ساتھ سورج کے چمکنے کے وقت، دن کے آخری وقت تسبیح بیان کرتے ہے نا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا جبالو اوی بھی، یعنی اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ رجوع کرو. اسی طرح پرندے بھی آپ کی آواز سن کر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے لگ جاتے، اڑتے ہوئے آتے اور آپ کے ساتھ ٹھہر جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے. اور وہ عشی شام کو، ول اشراق اور صبح کو. ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی وقت نماز کا ہے. یسبحنا بالعشی والاشراق، یعنی عبداللہ بن حارث بن نوفل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوحا کی نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک دن میں انہیں حضرت ام ہانی کے پاس لے گیا، کہا کہ آپ ان سے وہ حدیث بیان کیجئے جو آپ نے مجھ سے بیان فرمائی تھی. تو صحابیہ نے فرمایا کہ فتح مکہ والے دن میرے گھر میں میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر ایک برتن میں پانی بھروایا اور ایک کپڑا تان کر نہانے بیٹھ گئے. پھر گھر کے ایک کونے میں پانی چھڑک کر اٹھ کر 8 رکعت نمازیں یعنی صلاۃ الضحیٰ کی نماز ادا کی. ان کا قیام اور رکوع اور سجدہ سب قریب قریب برابر ہوتے ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ سن کر وہ وہاں سے نکلے تو فرمانے لگے پورے قرآن کو میں نے پڑھ لیا لیکن میں نہیں جانتا کہ دوحا کی نماز کیا ہے. آج مجھے معلوم ہوا کہ یسبحنا بالعشی والاشراق والی آیت کہ یہ اشراق اس سے مراد ہے، یعنی دوحا کی نماز اشراق. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے پھر آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے، بزرگ اللہ تعالیٰ کی جو ہے تسبیح کرتے، اور پھر وہ بھی جو ہے بہت زیادہ نمازیں کرنے والے تھے. یعنی انہوں نے جو نا حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ٹائم کو بہت اچھے سے بانٹ رکھا تھا، ڈسٹریبیوٹ کر رکھا تھا. اور وہ جو ہے انہوں نے اپنے ہفتے کے دنوں کو بھی تقسیم کر رکھا تھا. کچھ دن حکمت کا کچھ دن وہ کاروبار چلاتے، کچھ دن کمائی کرتے، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے وہ کھاتے. ٹھیک ہے. کچھ عبادتیں کرتے، ایک دن صرف اور صرف سب سے کٹ کر عبادتیں کرتے. اپنے رب کے لیے ایک دن مخصوص کر رکھا تھا انہوں نے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے ہمیں بھی نا کم سے کم دن کا یا 1 گھنٹہ یا تھوڑا سا وقت صرف اور صرف تنہائی میں، اکیلے میں صرف اللہ سے باتیں کرتے ہوئے گزارنا چاہیے. اور زبور کی وہ تلاوت کرتے تھے، ہے نا، زبور کی قرات کرتے تھے. اور سارے ان کے آس پاس کی فضا ایک الگ فضا ہوتی تھی جب وہ قرات کرتے تھے. وَالطَّيْرَ اور پرندے محشورتن اکٹھے ہو جاتے. حشرہ سے محشور اکٹھے ہونے والے، جو اکٹھے ہو گئے ہوں، محشور اکٹھے ہو جاتے اور اکٹھے کیے ہوئے. حشرہ یا شروع ہوتا ہے محشورتن اکٹھے کیے ہوئے. کلن سب کے سب لہو اس کے لیے اواب رجوع کرنے والے تھے، یعنی پرندے سب کے سب آ جاتے ان کے ساتھ. وشددنا اور مضبوط کر دی ہم نے، شدت سے بنائیں یہ شددنا، مضبوط کر دی ہم نے. شین دال دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فعل ماضی شدہ، فعل مضارع یشدو، فعل امر اشدد یشدہ. اور مضبوط کر دی ہم نے ملکہ سلطنت اس کی، وآتیناہ اور عطا کی ہم نے اسے حکمت وفصلہ اور فیصلہ کن الخطابی خطاب، فیصلہ کرنے والے، فیصلہ کن خطاب. مطلب اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی سلطنت کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. اور یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، ڈیسیژن پاور ہو. اور وہ کچھ حکمت سے آتی ہے
اور کچھ کتابوں سے آتی ہے. تو ڈیسیژن پاور اچھی ہونی چاہیے. اور وہ کس سے آتی ہے؟ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صحابیات اور صحاباؤں کے قصے پڑھتے ہیں، سیرت دیکھتے ہیں سب کی، تو اس سے ہمیں جو ہے فیصلہ کرنا آتا ہے. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اندر یہ جو ہے بہترین کوالٹی تھی کہ وہ سب کچھ ایک تو بیلنس رکھتے تھے اور پھر فیصلہ بہت اچھا کرتے تھے. واہل اور کیا عطا کا آئی آپ کے پاس، عطا یاتی سے عطا کا آئی آپ کے پاس، نبأُ خبر، الخصمی جھگڑنے والوں کی، خصمی جھگڑنے والوں کی، اس جب تصورو وہ دیوار لانگ کر آئے تھے، پھلانگ کر آئے تھے. تصورو یعنی دیوار کا اچک کر آنا، دیوار کو پھلانگ کر آنا، پار کر کے آنا، اس کے لیے آتا ہے یہ. اور سین واو را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فعل ماضی تصورا، فعل مضارع یتصورو، فعل امر تصور. المحراب محراب میں، محراب کس کو کہتے ہیں؟ عبادت خانے کو، وہ جگہ جہاں پر یکسوئی کے ساتھ عبادت کی جائے اس کو محراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایک کمرہ ہمارے گھر میں یا ایک خاص کونا ایک ایسا ہونا چاہیے جو صرف اور صرف عبادت کے لیے ہو، جس میں ساری عبادت کی چیزیں رکھی ہوں، جیسے دینی کتابیں، تسبیح، دوپٹے وغیرہ، یہ سب چیزیں، جہاں پر ہر چیز اویلیبل ہو جائے. ایسی ایک جگہ ہونی چاہیے گھر کے اندر. بہرحال انہوں نے ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی عبادت کی. تو کچھ دو لوگ تھے جو دیوار پھلانگ کر آئے تھے. ایک فطری سی بات ہوتی ہے نا، یہاں پر ان کو اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسری طرف ان کے اوپر آزمائشیں بھی آئی ہیں. ایک امتحان تھا کہ بادشاہ کے گھر میں اچانک کوئی آ جائے، اور وہ بھی دروازے سے نہیں، دوسرے راستے سے. تو ایک ان نیچرل سی چیز ہے نا، جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہر کوئی ڈر جاتا ہے، ہر کسی کے اندر پریشانی آ جاتی ہے. ایک نیچرل اور فطری سی بات ہوتی ہے، ایک خوف کی لہر سی دوڑ جاتی ہے انسان کے اندر. ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ دو آدمی آئے اور وہ گھبرا گئے. اس دخلو جب وہ داخل ہوئے، دخلا یدخلو سے علی داود داؤد علیہ السلام پر، ففزیع تو وہ گھبرا گئے. فزیع گھبرا جانا، جیسے کہ ایک وقتی طور پر جو ڈر ہوتا ہے، جیسے کہ ان کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے تھے. فزیع فعل ماضی، یفزع فعل مضارع. منہم ان سے، قالو انہوں نے کہا، ان دونوں نے کہا، لا تخف مت ڈرو، لا تخف یہ جو ہے فعل نہیں ہے، مت خوف کرو. خصمانی ہم دو جھگڑنے والے ہیں، خصمانی ہم دو جھگڑنے والے ہیں. قالو سوری بغا زیادتی کی، بغا یبغی سے، بغا فعل ماضی زیادتی کی، بعدنا ہمارے بعض نے، علی بعد بعض پر، فحکم تو آپ فیصلہ کر دیجئے، حکما یحکمو سے، وحکم تو آپ فیصلہ کر دیجئے، بیننا ہمارے درمیان، بالحقی حق کے ساتھ، ولا اور نہیں، تشتت بے انصافی کریے، تشتت نہ آپ بے انصافی کریے، یعنی فیصلہ کیجئے، یہ فعل نہیں ہے، نا انصافی مت کیجئے. شین تا سے بنائے، اشتا یشتو سے. وحدینا اور رہنمائی کریے ہماری، ہدایت دیجیے ہمیں، رہنمائی کریے ہمیں، ہدا یہدی سے بنا ہے. الہ سواء صراط سیدھے راستے کی طرف. ان ہاذا بے شک یہ، اخی میرا بھائی ہے، لہو اس کی، تسعن و تسعونا 99، تسعون 9، تسعونا 90، یعنی 99 99، نعجتن دمبیاں ہیں، جانور دمبیاں ہیں. ولیا اور میرے لیے، نعجتن دمبی ہے، واحدتن ایک ہی، یعنی میرے پاس ایک ہی ہے. فقالا تو کہا، اکفلنی ہاں سونپ دے مجھے اسے، یعنی کفالت میں دینا، سونپ دینا. اکفلا یکفلو سے.
یعنی اس کو تو میری کفالت میں دے دے. اکفل فعل امر ہے یہ. اکفلنی، ہاں تو سونپ دے اسے مجھے. وعزنی، اور اس نے غلبہ پا لیا مجھ پر. عزنی، مجھ پر عزت پا لی، مجھ پر غلبہ پا لیا، مجھ پر حاوی ہو گیا. عین زا سے بنا ہے، عزا یا عزو سے. فی الخطاب، بات میں، خطاب میں. ٹھیک ہے، یعنی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ہم نے ان کو جو ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی تھی، فیصلہ کرنے کی ان کو صلاحیت دی تھی، اور وہ اچھا فیصلہ کرنے والے تھے. اور اسی میں ان کی طرف اشارہ ہے ایک بات کی طرف کہ دو آدمی دیوار پھانگ کر عبادت خانے میں داخل ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام ان کو دیکھ کے گھبرا گئے کہ آخر یہ اندر کیسے گھسائے. بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حیران ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ڈریے مت، ہم تو جو ہے آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں. ہم دو بھائی ہیں، میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور اور دوسرے کے پاس، یعنی میرے پاس صرف ایک ہے اور میرے بھائی کے پاس 99 ہے. اور جو میرے پاس ایک ہے نا وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور باتوں میں وہ مجھ سے آگے نکل گیا، یعنی مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے اور وہ مجھ سے چھیننا چاہتا ہے. اور زبان درازی، مطلب زیادہ بولنے والا ہوگا آپس میں. جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ مجھ سے زیادہ باتوں میں آگے نکل جاتا ہے اور مجھ سے میری دمبی بھی لینا چاہتا ہے. تو اس پر آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے اور ہماری رہنمائی کیجیے. یہ بھی ایک آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے لے رہے تھے. اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ دیکھو فیصلہ بھی وہ کتنا اچھا کرنے والے تھے اور ہر سچویشن میں فیصلہ کر رہے تھے. یہ نہیں کہ عبادت خانے میں وہ لوگ آئے تو داؤد علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کے وقت آئے ہو یہاں سے نکل جاؤ، اور یہ میری نماز کا وقت ہے یا میری عبادت کا وقت ہے، میں ایسا نہیں کروں گا. جب دو لوگوں کو ضرورت تھی تو انہوں نے کیا کرا، اپنی عبادت کو بھی چھوڑا اور ان کا انصاف کرنے لگے، ان کے بیچ میں فیصلہ کرانے لگے. تو اس بات کی طرف یہاں اشارہ ہے. قالا، اس نے کہا، لقد، در حقیقت، ظلمک، اس نے ظلم کیا تجھ پر. ظلمہ یظلمو سے، ظلم کیا تجھ پر. بی سوالی، سوال کر کے. نعجتی کا، تیری دمبی کا. نعجہ دمبی کے لیے، فیمیل کے لیے. الا نعاجی، طرف ہم بھی اپنی دمبیوں کے. ایک یہ جمع ہے. وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرن، بہت سے، من الخلطاء، شراکت داروں میں. خلاطا کہتے ہیں خلید کی جمع ہے جو اپنا مال دوسروں کے ساتھ شریک کرے. پارٹنرز کے لیے آتا ہے، بزنس پارٹنر وغیرہ ہو سکتے ہیں یا مل کر کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو خلاطا کہتے ہیں. لا یبغی، ضرور زیادتی کرتے ہیں. بغا یبغی سے، بعضهم، ان کے بعض، علی بعض، بعض پر. الا، مگر، الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے. امینا یعملو سے، آمنو یؤمنو، سوری، آمنا یؤمنو سے، وہ ایمان لائے. وعملو، اور ان سب نے عمل کیے، فعل ماضی ہیں دونوں. صالحات، نیک. وقلیل ما، اور کتنے تھوڑے ہیں. اب دیکھیں نا یہاں پر بھی ماں آ گیا، کتنے تھوڑے ہیں. قلیل ما، کتنے تھوڑے ہیں. ہم وہ. وزنا، اور سمجھ لیا، گمان کر لیا. زنا یظنو سے. داؤد علیہ السلام نے. انما، بے شک. فتناہ، آزمایا ہمیں. اس نے. فتنا یفتنو سے، فتنا، اس نے آزمایا. کس نے؟ اللہ نے. اس نے ہمیں آزمایا. فاستغفرا، تو بخشش مانگی. استغفرا یستغفرو سے، بخشش مانگی. ربہ، اپنے رب سے. وخرا، اور گر پڑے. خرا یخرو سے، راکعن، رکوع کرتے ہوئے. وانابا، اور رجوع کرتے ہوئے. یعنی اب کیا ہوا کہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں داؤد علیہ السلام. اور داؤد علیہ السلام پہلے تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو تیرے پاس ایک دمبی ہے اور جس کے تیرے پاس ایک دمبی ہے اور اس کے پاس 99 ہے. پہلی بات تو اس نے ظلم کیا تجھ پر کہ تیری دمبی تجھ سے مانگ رہا ہے ناحق طریقے سے. اور پھر وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور وہ ایسا نہیں کرتے. ایک تو یہاں ان کو وہ نصیحت دے رہے ہیں داؤد علیہ السلام کہ جو بزنس پارٹنر ہوتے ہیں آپس میں ان کو ایمانداری سے بزنس کرنا چاہیے، ایمانداری سے رہنا چاہیے، ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان کا فیصلہ سنایا
اور پھر کہا ان کو سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک یہاں پر ایک آزمائش لی ہے مجھ سے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں جو ہے کیا کر سکتا ہوں یا کیسا فیصلہ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے فیصلہ کیا اور فوراً پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی. یعنی پھر سے، کیونکہ یہ ہوتے ہیں نیک بندے. یعنی داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تھی شاید جس کی طرف انہیں توجہ دلائی گئی ہو. اس بات کا جو ہے قرآن کریم نے کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں دیا. جو بھی بات ہو، بہرحال ہو سکتا ہے ان کو کوئی ماضی کی اپنی کوئی بات یاد آ گئی ہو یا کسی گناہ کی طرف اشارہ ہو. انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگی اور سجدے میں گر پڑے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس آیت پر ہم کل بھی ڈسکس کریں گے تھوڑا سا، کیونکہ اب ہمارا ٹائم ہو گیا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.